अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अज़ीज़ साथियों, हिंदुस्तान में जगह जगह पर इलेक्शंस चल रहे हैं और उन इलेक्शंस के नताइज पे दर पे हमारे सामने आते चले जा रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा हिस्सा जो सियासत में और पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी रखता है, वो इस मौजू पर गुफ्तगू और तबादले ख्याल के अंदर मसरूफ़ है। इलेक्शन से पहले भी एक माहौल गर्म जैसा हो जाता है। इस सिलसिले में इस मुद्दे पर बहुत गुफ्तगू होती है और फिर इलेक्शंस के दौरान भी, और फिर जब रिजल्ट्स आ जाते हैं इलेक्शन के, तो उसमें भी क्या करना चाहिए था, क्या हमसे चूक हो गई और कैसे इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले अलग अलग जो अफराद हैं या अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, उनमें से किसने क्या गलती की और क्या वजह बन गई मुसलमानों के नाकाम होने की। इस तरह की बातों के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से लोगों की गुफ्तगू होती है। मुसलमान इस चीज़ को जब डिस्कस करते हैं और अलग अलग बुनियादों पर अपने हार को या अपनी जीत को जस्टिफाई करते हैं, तो ऐसे में मोमिन होने की वजह से इस बात को भी हमें ज़रूर देख लेना चाहिए कि इख्तिदार के सिलसिले में, पावर के सिलसिले में, हुकूमत में आने या चले जाने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या हिदायत दी हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कैसा उसवा मिलता है, आपका इस मामले के अंदर क्या रवैया था जो हमारे लिए उसवा हसना की हैसियत रखता है, ये हमें बखूबी जान लेना चाहिए और इससे वाकिफ़ होना चाहिए और फिर इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में भी लाना चाहिए। तो अजीज़ साथियों, मैं उस आयत से अपनी बात को शुरू करूंगा जो मैंने अभी इब्तिदा में आपके सामने तिलावत की। देखिए, ये जो फैक्टर्स हैं जिनको हम समझते हैं कि वो जीत का बायस बने या हार का बायस बन गए, दुनियावी फैक्टर्स है ना। किसी ने अपनी पब्लिसिटी या लोगों को अवेयर करने के मामले में, अपनी पार्टी को बेहतर बनाने के सिलसिले में ठीक से
یعنی کیمپیننگ نہیں کی ہے نا، لوگوں کی خدمت کے اندر کوئی کمی رہ گئی، یا پھر دوسروں کو نیچا دکھا کر اپنے آپ کو زیادہ مناسب دکھانے کے سلسلے میں کوئی کسر رہ گئی، اس طرح سے جو یعنی اسٹریٹجیز اپنائی جا رہی ہیں، تب اس کے مقابلے میں سب سے پہلی سب سے بنیادی ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے وہ اس آیت کے ذریعے سے انشاءاللہ آ جائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ قل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ، مالک الملکی، اقتدار کے مالک، یہ جو پاور ہے جس کو ہم پولیٹیکل پاور کہیں، تو اس پولیٹیکل پاور کے مالک، اقتدار کے مالک، اللہم مالک الملکی، اے میرے اللہ اتھارٹی کے، اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں اسے پاور، اسے اقتدار، اسے ملک عطا کرتے ہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور آپ جس کے پاس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں، اتھارٹی اور پاور چھین لیتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، آپ جسے چاہتے ہیں عزت نوازتے ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ ہی کے ہاتھ میں سارے کا سارا خیر ہے، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اس آیت پر مجھے اور آپ کو غور اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم مومن ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو آستھک سمجھتا ہے، ایمان والا، یعنی عربی میں جسے مومن کہتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو، لیکن وہ پرمیشور کو مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ یا پرمیشور یا گاڈ یا یہوہ اسی کا کنٹرول اس پوری کائنات پر ہے، تو پھر وہ بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ جائے گا جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن دو بہت اہم باتیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ قریب کے ماضی کو جب دیکھیں گے، پاسٹ کچھ ڈیکیڈ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی مسلمانوں کا تصور، ان کا ماننا، پولیٹیکل میدان سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں اور اس میں جو دلچسپی رکھتے ہیں، عام مسلمان بھی، ان کی مینٹیلٹی آپ اگر غور کریں گے تو ایسا دیکھنے میں آئے گا کہ مسلمان یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، پولیٹکس میں کون سی پارٹی جیتے گی اور کون سی پارٹی ہارے گی، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم جس کو مل کر ووٹ دے دیں گے تو پھر ہماری وجہ سے وہ پارٹی جیت جائے گی، اور ہم جس سے منہ پھیر لیں گے اور جس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے تو پھر وہ پارٹی ہمارے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ہار جائے گی۔ تو وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، حکومت میں کون آئے گا یہ ہم طے کرتے ہیں، ایسا بہت سارے مسلمان سوچتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ بالکل غیر اسلامی سوچ ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بتا رہا ہے کہ اللہم مالک الملک۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ اقتدار کے مالک، تؤتی الملک ممن تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں آپ اسے ملک عطا کرتے ہیں۔ تو یعنی ڈیسائیڈنگ فیکٹر کون ہے؟
کیا مسلمان ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے یا اللہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے؟ اللہ طے کرے گا کہ ملک کس کو دینا ہے، کس کی مرضی کے مطابق اقتدار دیا جائے گا یا اختیار چھین لیا جائے گا. یہ بات ہمارے لیے غور کرنے کی ہے. اور بھی فیکٹرز ہیں، اور بھی لوگ الگ الگ چیزوں کو بلیم کرتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. میں سب سے کور جو ایشو ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ہم طے کرنے والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نا. ہم حالانکہ مائنورٹی ہیں لیکن بہرحال ہم متحد ہو کر جس اسٹیٹ میں بھی ہم ووٹ دیں گے تو پھر وہ پارٹی جیت جائے گی. حالانکہ پچھلے پھر ریسنٹ کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں دکھا دی ہے کہ یو آر ناٹ دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، فیصلہ تم لوگ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے اور یہ چیز ٹوٹ گئی ہے نا. یہ جس بھرم میں مسلمان بہت سارے جی رہے تھے، یہ بھرم ویسے بھی ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ بات اگر ہمارے مینٹالٹی میں کہیں نہ کہیں اگر باقی ہے تو وہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ بھائی یو آر ناٹ دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. ڈیسائیڈنگ فیکٹر اللہ ہے، وہ اقتدار کا مالک ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس کے پاس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے. اقتدار اس کے پاس سے اللہ لے لیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی، عطا کرتا ہے تو ملک کو، اقتدار کو، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور لے لیتا ہے واپس، چھین لیتا ہے اقتدار، ممن تشاء، جس کے پاس سے تو چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، تو واپس لے لیتا ہے. اور اس سے آگے پھر عزت کی بات ہے کہ عزت تو جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے کا سارا خیر ہے. بیدک الخیر، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی غلط راستے کو اختیار کر کے اللہ کی مرضی کے بغیر اقتدار کو حاصل کر لے. لوگ غلط اور صحیح اس چیز کی تمیز کے بغیر اقتدار کے لیے کوششیں کر رہے ہیں نا، تو اس میں سچائی کی بنیاد پر ہی ہم مطلب اقتدار کو حاصل کریں گے. اس بات کی، اس اصول کی پابندی کرنا لوگ اپنے نزدیک ضروری اگر نہیں بھی سمجھتے، وہ کوئی اگر غلط راستے سے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، کیونکہ یہ چیز کوئی نہ کوئی وجہ سے اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتی. انک علی کل شیء قدیر، یہ بات یہاں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں؟ یہ بتانا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ اب اس بات پر توجہ نہیں دے رہے نا. اور یہ کم از کم مومنوں کے لیے زیب نہیں دیتا یہ خیال کہ اپنے آپ کو وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر سمجھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ وہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر. وہ خود ہے، اللہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسے اقتدار دینا ہے اور کس سے اقتدار کو چھین لینا ہے. یہ اس آیت کی روشنی میں سب سے پہلی بات اہم والی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری اہم بات، دیکھیے جب کانگریس کی پارٹی حکومت میں آئی، میں انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں تو میں یہاں کی پارٹیز کا میں نام لے رہا ہوں، ویسے یہ اصول جو ہیں یہ عالمی اصول ہیں، تو جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، دنیا کے جس ملک سے بھی ان کا تعلق ہے، تو وہاں پر یہی رولز اپلائی ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے رولز ہیں، یہ یونیورسل رولز ہیں. میں یہاں کی پارٹیز کا نام اس لیے لے رہا ہوں مثال دینے کے لیے کہ اگر کانگریس پارٹی رولنگ میں آئی یا ٹی آر ایس پارٹی رولنگ میں آئی، یہ الفاظ میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی انہی الفاظ میں بات کریں کہ بھئی ٹی آر ایس جیت گئی اور کانگریس جیت گئی یا بی جے پی جیت گئی.
اور پھر اب کوئی بھی پارٹی جب جیتتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے اور جو پارٹیز ہیں جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ ہار جائیں گے. تو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی ہار گئی ہے نا, یعنی کسی اسٹیٹ کے اندر کانگریس ہار گئی, بی جے پی ہار گئی. یہ دوسرے تو کہہ سکتے ہیں اس طرح کی باتیں, لیکن کوئی بھی آستھک, کوئی بھی مومن کم از کم یہ بات ان الفاظ میں نہیں کہہ سکتا. قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو کن الفاظ میں یہ بات بتانی ہے؟ ہمیں یہ کہنا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کانگریس ہار گئی, بی جے پی جیت گئی, جو کہ پچھلے کچھ الیکشنز میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اوکے, میں اوور آل ریزلٹ کی بات کر رہا ہوں, میں اسٹیٹ وائز مجھے کچھ اسٹیٹسٹکس پہ بات نہیں کرنی, مجھے مثال سے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے. کانگریس ہار گئی یہ ہم نہ کہیں, بلکہ ہم کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کانگریس کے ہاتھ سے اقتدار کو لے لیا ہے, چھین لیا ہے. بی جے پی جیت گئی بولے, بی جے پی جیت گئی, بی جے پی آ گئی, بی جے پی جیت گئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے بی جے پی کو اقتدار سے نوازا ہے. آیت میں ایسے ہی ہے نا, تو اتل ملک من تشاء, اے اللہ آپ جسے چاہتے ہیں اسے ملک عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بی جے پی کو ملک عطا کرنا چاہا, اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور آپ جس کے پاس سے چاہتے ہیں ملک کو چھین لیتے ہیں. تو کانگریس ہار گئی یا اللہ تعالیٰ نے کانگریس کے پاس سے اقتدار لے لیا؟ کیا کہیں گے, کیا کہنا چاہیے, کیا زیادہ مناسب ہے, کیا حق ہے؟ یہی حق ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کانگریس کے پاس سے اقتدار چھین لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار بی جے پی کو دے دیا ہے, کیونکہ اللہ کرتا ہے, اللہ ہی اس پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر, ہر چیز. تو آپ اس کو کہیں اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ پالیٹکس جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا عمل دخل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دوسرے چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے نا. ملک کا آنا اور جانا یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یا کوئی پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, یا میجورٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, یا ایک مائنورٹی جو ایک سبسٹینشیل مطلب ویٹ رکھتی ہے وہ مائنورٹی فائنل مطلب ڈیسائسو فیکٹر بنتی ہے. وہاں یہ ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ نہیں, اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ دو باتیں واضح ہو گئیں, یہ اس آیت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے کہی. اس سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں, جو پارٹی بھی, میں سب سے کہہ رہا ہوں, صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا, ویسے تو اب قرآن کی آیتوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن اس میں جو میسج ہے وہ سب کے لیے. اور اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ بھائی جس طرح نیچرلی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک انکلینیشن ہوتا ہے, ایک جھکاؤ ہوتا ہے کسی خاص دنیا کے میدان کی طرف. کچھ لوگ سپورٹس کے اندر ہے نا بائی برتھ, مطلب وہ ان کے اندر وہ ایبلٹی ہوتی ہے, ان کی دلچسپی ہوتی ہے, وہ سپورٹس کے میدان میں جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگ خدمت خلق کا شوق رکھتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, تو وہ پھر مطلب ادھر انکلائنڈ ہوتے ہیں, وہ اس میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جیسے الگ الگ یہ دنیا کے یا زندگی کے میدان ہیں, الگ الگ لوگ جو بھی خواہش یا جذبے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا بعد میں ان کے اندر وہ جذبہ ابھرتا ہے, تو وہ جس طرح اس میدان میں آگے بڑھتے ہیں, تو پالیٹکس بھی, اقتدار بھی ایک ایسا ہی میدان ہے. تو جس کو یہ خواہش ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرے ہے نا, وہ رولر بنے, وہ لیڈر بنے, وہ لوگوں کو گائیڈ کرے, لیڈ کرے, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اپنے آپ میں. یہ بھی ٹھیک اچھی بات ہے, بالکل جیسا دوسرے میدان ہے زندگی کے ویسے یہ بھی میدان ہے. تو جس کسی کو شوق ہے آگے, کیونکہ ہر کسی کو نہیں ہوتا, everybody does not want to become a leader. ہر آدمی میں وہ نہیں ہوتا کہ میں سب کا لیڈر بن جاؤں, تو کچھ لوگوں میں ہوتا ہے نا, سوسائٹی کا ایک کچھ پرسنٹیج ہوتا ہے جن کے اندر ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی ہر جگہ کا لیڈر اور سپریم لیڈر نہیں بن سکتا, لیکن اب بننے کے لیے وہ کچھ جدوجہد کرے گا, وہ آگے بڑھے گا, کچھ محنت کرے گا. وہ محنت کن لائنز پر ہونی چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہوں؟ وہ لائنز جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
اور ان لائنز پر جو کوئی کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا. کیا ہیں وہ لائنز؟ اس میں سے پہلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مایوس مت ہو. وَلَا تَهِنُوا، اور تم لوگ مایوس مت ہو. اگر ہار گئے ہو، اگر اقتدار میں تمہیں کوئی سیٹ نہیں ملی، پاور اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئی، وَلَا تَهِنُوا، اور تم مایوس مت ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم بھی مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلون رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اقتدار کے لیے، غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ایک امپورٹنٹ کنڈیشن بتاتا ہے، وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن سے غلبہ جڑا ہوا ہے. اللہ جوڑ کر بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہو، ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین. کنڈیشن ہے مگر ایک، وہ کنڈیشن جو کوئی پورا کرے. اور ہر کسی کو حق ہے اس دوڑ کے اندر، اس ریس کے اندر بھاگ لینے کا، کیونکہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اللہ کی نظر میں ہم سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کے ساری اولاد کو عزت سے نوازا ہے، عزت بخشی ہے. تو ایوری ون از ریسپیکٹیبل، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے. وہ پارٹیسپیٹ کریں، جس کسی کو آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھے، وہ پارٹیسپیٹ کرے. مگر واقعی میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ کنڈیشن کو انہیں پورا کرنا چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. یہاں اگر میں تھوڑا سا الگ کر کے مسلمانوں سے بات کروں، جو پریزنٹلی ہمیں سے اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان ہمارا لگاتار گھٹتا چلا جا رہا ہے. تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. ذرا اس آیت کا عکس دیکھ لیجئے، اس کا اپوزٹ، اس کا ریفلیکشن دیکھیے. تم ہی مغلوب رہو گے اگر تم مومن نہیں ہو. تو اقتدار کے معاملے میں مسلمان ترقی کر رہے ہیں یا پھر زوال کا شکار ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ریالٹی کیا بتا رہی ہے؟ ریالٹی یہ بتا رہی ہے کہ ہم پہلے سے اور زیادہ پچھڑے ہوئے، اور زیادہ بیکورڈ، اور زیادہ زوال کا شکار ہو رہے ہیں نا. تو اس آیت کی روشنی میں کیا ہوا کہ پہلے بھی اقتدار میں نہیں تھے اگر، یعنی کہ ایمانی اعتبار سے، ایمان، آپ سوچیں کہ مطلب سب سے امپورٹنٹ چیز جو کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے، کسی بھی ایمان والے کے لیے، آستھک کے لیے، وہ جو پرمیشور کے اندر، اللہ کے اندر آستھا رکھتا ہے، اس کے لیے آستھا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور رزلٹ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں رہے، یا اور زیادہ زوال آ گیا ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان پہلے سے کم تھا، اللہ تعالیٰ کو جو ایمان کا لیول مطلوب تھا وہ ہمارے اندر نہیں تھا. اور الیکشنز کے بعد آپ رزلٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے اور زیادہ مغلوب ہو گئے. یعنی فار ایگزامپل انڈیا کے الیکشنز میں آپ دیکھیں 2014 کے الیکشنز کا رزلٹ دیکھیے، پھر 2019 کے الیکشنز کا دیکھیے، پہلے سے اور زیادہ زوال آپ کو ملے گا رزلٹس کے اندر، مسلمانوں کے اقتدار کے رزلٹس کے اندر. تو اس آیت کی روشنی میں کیا پتا چلا کہ ایمان پہلے سے کم تھا اور مزید اس کے اندر زوال آ گیا ہے نا.
ڈینجرس بات ہے نا یہ، کیونکہ ایمان وہ چیز ہے جو اس دنیا میں کامیابی کا ضامن بنتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے، وہاں جو فیصلہ ہونے والا ہے، وہاں کی جو کامیابی اور وہاں کی جو ناکامی ہے نا، آخرت کی کامیابی یا آخرت کی ناکامی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے نا، پرلوک میں وہاں پر کیا ملنے والا ہے، وہاں ہمیشہ سورگ میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ نرک میں جائیں گے، وہ ایمان پر، یعنی کہ وہ چیز ایمان اور عمل صالح کے اوپر وہ چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمارے یہ نتیجے بتا رہے ہیں کہ ایمان کے اندر زوال آ گیا، کیونکہ اگر ایمان بڑھتا تو پھر کیا ہوتا، اللہ کا وعدہ ہے، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کنڈیشن کے ساتھ اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ تو اگر ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا تو پھر اللہ کے اس قانون کے مطابق غالب، پہلے سے اور زیادہ غلبہ، پھر اور زیادہ غلبہ، غلبے کی طرف اور ترقی ہوتی، اور ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ زوال کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا ریورس ہی ہوگا نا، کہ جو کوئی ایمان کی ہماری کیفیت تھی اس کے اندر زوال آ گیا، اس کے اندر اور زوال آ گیا، اس کے اندر اور زوال آ گیا۔ تو میں پھر ایک بار کہوں کہ مسلمانوں میں سے جو کوئی یا پھر جو کوئی ہے، دنیا کے تمام انسانوں میں سے، ہمارے ملک کے تمام ناگرکوں میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، وہ اپنا ایمان بنائے، کیونکہ ایمان والا بنے گا مضبوط تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ غالب رہیں گے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ ہے عمل صالح سے متعلق۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ہیں نا جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہماری آستھا بھی اچھی ہو، مضبوط ہو، اور ہمارے کرم بھی اچھے ہوں، ہے نا، ہمارے اعمال کیسے ہوں، اعمال صالحہ ہوں، اچھے اعمال ہوں۔ تو اس حوالے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے در حقیقت زبور میں لکھ دیا تھا۔ کیا لکھ دیا تھا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اس ذکر کے بعد، اس یاد دہانی کے بعد ہم نے در حقیقت زبور میں لکھ دیا تھا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اب زمین کا جو اقتدار ہوگا یا زمین کے جو وارث ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ان الارض، یقیناً یہ جو زمین ہے، ارض مطلب زمین، یرثھا، اس کے وارث بنیں گے، یہ انہی کو ملے گی، یعنی اس کا اقتدار، اس کا پاور انہی کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ عبادی الصالحون، میرے ان بندوں کو جو صالح ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زمین کے وارث وہی بنیں گے جو صالح ہیں، جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں۔ اور ہم اگر نہیں بنے ہیں زمین کے وارث تو اس آیت کی روشنی میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اوور آل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے بھی اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہر کوئی بد اخلاق ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا، اوور آل یہ رزلٹ ہے نا بھائی۔ دیکھیے رزلٹ پروف کر رہا ہے اس رول کو، کیونکہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث وہی بنیں گے جو صالح ہیں۔ اور صالح کا مطلب کوئی ایبسلیوٹ، یعنی کہ صالح کے اس میں آپ کہیں مطلب غلط فہمی میں مت پڑ جانا۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت ان میں سے سب سے صالح جو کوئی ہے، سب سے اچھا اس معاملے کے اندر وہ وارث بنے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں، جو کوئی اقتدار میں نہیں ہے، جو کوئی الیکشن میں ہار رہا ہے، وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ با اخلاق اور صالح رہنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پوری نہیں کر رہا ہے۔ وہ صالح بننے کی طرف آگے بڑھیں، اچھے انسان بننے کی طرف آگے بڑھیں۔ اور اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے دو باتیں کہنی۔ دیکھیے کوئی بھی کمپٹیشن میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو کیا ہم
غلط راستوں کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، بائی ہک اور بائی کروک جیسا کہتے ہیں نا، کہ آڑے ٹیڑے جو طریقے سے ہو، مطلب بہرحال کچھ نہ کچھ کوششیں کرو اور کامیاب ہو جاؤ. کیا مومنوں کے لیے، کیا آستکوں کے لیے، پرمیشور میں آستھا رکھنے والوں کے لیے یہ الاؤڈ ہے، جائز ہے؟ نہیں ہے نا. کمپٹیشن میں آپ حصہ لیجئے، مگر بد اخلاقی کی کوئی چیز میں اور آپ اختیار نہیں کر سکتے. اور آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ خاص طور پر پولیٹیکل میدان میں اور پھر دوسری تمام زندگی کے شعبوں میں آپ دیکھیے لوگ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ کتنا دھوکہ دے رہے ہیں، اور کتنی وعدہ خلافی لوگ کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے. کسی کی کمزوری مل گئی، اس کمزوری کو اچھال کر اسے لوگوں کے سامنے بدنام کرنا، یہ ناستک تو کر سکتے ہوں گے. آستک، سچے ایمان والے ایسی حرکتیں ہرگز نہیں کر سکتے. کسی کے اوپر کوئی بھی جھوٹی بات بنا کر اسے افواہوں کے اندر پھیلا دینا، یہ آستک نہیں کر سکتا، یہ ایمان والا نہیں کر سکتا. یعنی سچی بات بھی اگر کوئی کمزوری کی ہو تب بھی اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھا کر اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، یہ ہم جھوٹی کوئی بات ہم نہیں کہہ سکتے. اپنے بارے میں بھی کوئی اچھی بات مگر جو جھوٹی ہو، ہے نا، تاکہ اپنا امیج اچھا ہو جائے لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہ بد اخلاقی ہے. جھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے، سچی بات کو بھی اس طریقے سے ہم استعمال نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ بازار انہی چیزوں سے گرم ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ان کی کمزوریوں کو اچھال کے لوگوں کے سامنے بتانا، اور پھر ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا کر بھی ان کو بدنام کرنا، یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں کر رہے ہیں. یہ صالح اگر ہیں تو پھر یہ حرکتیں نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم بات ہے عزیز ساتھیوں، دو پارٹیز، دو لوگ یا دو گروہ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے اس لڑائی کا فائدہ کیا کوئی مومن، کوئی آستک اٹھا سکتا ہے؟ کہ دو لڑ رہے ہیں، اس میں جا کر اپنا مفاد، دونوں کو اور مزید لڑاؤ، دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دو، یا پھر مے بی ڈبل کراس کر کے دونوں کو بھی ساتھ دینے کا ناٹک کرو اور اپنے مفاد کو حاصل کر لو. کیا مومنانہ روش ایسی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کیا بھائی؟ ایسی روش مومنوں کی ہرگز نہیں ہو سکتی. اور سیرت کے حوالے سے میں دو مثالیں بالکل مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. مکے میں بھی ایسے، یعنی کہ آپ کو دو گروہ ملیں گے. ایک ہے قریش کے سردار اور دوسرا طبقہ ہے غلاموں کا طبقہ. اور جس وقت آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، نبی بنائے گئے، ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ غلاموں کے اوپر بے حساب ظلم توڑے جا رہے تھے. جانتے ہیں نا اس بات کو؟ یعنی کہ غلاموں کے دلوں میں اپنے ان آقاؤں کو لے کر رنجشیں ہوں گی، غم ہوگا، نفرت ہوگی، غصہ ہوگا، مگر بیچارے دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگ ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا سوچئے، یعنی کہ اب یہ دو گروپس ہیں اور آپ دعوت لوگوں کو پیش کر رہے ہیں. اپنی دعوت کو کامیاب کرنے کی خاطر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا ساتھ دے کر، غلاموں کو متحد کر کے، ان کو اکسا کر، انہیں یہ شعور دلا کر کے یہ دیکھو یہ قریش کے سردار تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کب تک آخر تم برداشت کرو گے؟ اب آواز اٹھاؤ، اب متحد ہو جاؤ، چلو ہم مل کر ایک ہو جائیں، اور پھر جب ہماری میجورٹی ہو جائے تو ہم یہ قریش کے سرداروں کو مار بھگائیں گے. ایسی کوئی اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی؟ اچھا، دوسری طرف جا کر قریش کے سرداروں سے مل جانا، ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کی واہ واہی کرنا، ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دینا تاکہ اقتدار مل جائے، اور اقتدار مل جانے کے بعد اپنی مشن کو آگے بڑھانے کی ایسی اسٹریٹجی ہے نا، مطلب ان کے خلاف. کس کے خلاف؟ وہ کچلے ہوئے غلاموں کے خلاف. ایسی کوئی اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی؟ یعنی دو گروپس ہیں نا سوسائٹی میں جو آپس میں
ٹکرا رہے ہیں، ان کے درمیان جو ہے نفرتیں ہیں اور دشمنی ہے، عداوت ہے. یہ کون سا طریقہ بعض مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے قریش کے سرداروں کا ہاتھ روکا کہ دیکھو یہ غلام ہیں، یہ سوسائٹی میں غریب ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرنا بند کرو. اور یہاں پر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور دونوں گروہوں کے درمیان صلح کا کام کیا، ان کے درمیان کمپرومائز کروانے کا کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لڑائی جھگڑا بند کرو، آپ یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہو جاؤ. ایسا ہی کیا ہے نا، ان کو متحد کیا گیا، ان کے اندر پیار، محبت، الفت پیدا کی گئی ہے نا، جس کے پھر وہ نمونے بعد میں ہم لگاتار سیرت میں صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر خلیفہ ہیں اور انہیں اطلاع ہوئی کہ حضرت بلال ملنے کے لیے آئے ہیں، تو سیدی سیدی کہتے ہوئے اپنے کام کو چھوڑ کر وہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر بھاگ کر آتے ہیں، میرے صاحب آ گئے، میرے صاحب، میرے سردار آ گئے. کس کے لیے؟ وہ حبشی غلام کے لیے جن کا نام تھا حضرت بلال. یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو میں اور آپ اگر ان کا نام لیتے ہیں تو پھر یہی کردار میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. یہ چھچورا پن، لوگوں کو لڑاتے ہوئے ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر اپنا فائدہ کر لینا، یہ سنت نہیں ہے خدا کے لیے. اور یہی مثال آپ کو ملے گی مدینہ کے اندر اوس ہے اور خزرج، دو قبیلے آپس میں لڑتے ہیں، ان کی بڑی نا اتفاقیاں ہیں اور وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ان کی لڑائی کا، ہے نا. یہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا، یہ ڈپلومیسی سے وہ ہے نا اپنا جو ہے فائدہ نکال لینا، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ ان کے سامنے جو دعوت پیش کی اور ان کو متحد کیا، اور پھر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ ڈالے گا. اچھی ساتھیوں، صالح ہم نہیں ہیں، یہ نتیجے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہ ثبوت ہیں کہ ہمارے اندر صالحیت ہے نا، گڈنس آف کیریکٹر جو ہے یہ کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. چاہتے ہیں آپ کہ ایک اچھی سوسائٹی بنے، اچھے رولرز آپ کو نصیب ہوں، یا پھر آپ خود اس ریس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیجئے، شوق سے آگے بڑھیے. لیکن یہ دو کنڈیشنز ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، یہ پورا کریے. دیکھیے اللہ کا قانون آپ کو اوپر لے جائے گا، یا جو کوئی کرے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی کرے گا ہے نا، وہ ہندوستان کے کسی حصے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، یا پھر ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں وہ جہاں پر بھی ہے وہ اوپر آنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، وہ اپنے آپ کو اچھا انسان بنائے، صالح انسان بنائے. یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ کے ہیں، اور اللہ انہی قوانین کی بیسس کے اوپر اقتدار عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی آپ کے رولرز کو اپوائنٹ کرتا ہے. تو اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو خود اچھی طرح سے سمجھنے کی، اور آپ سب کو بھی یعنی کہ اس بات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی، ان سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.